अस्सलाम वालेकुम माय रीडर्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, उम्मीद है आप लोगों को फर्स्ट एपिसोड पसंद आई होगी। तो गाइस, आप लोगों ने इस एपिसोड पर भी अच्छा सा रिस्पांस देना और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। अ, पहले जैसे चैनल के ऊपर अपलोड होता है, मेरे प्रीवियस चैनल के ऊपर उस जैसा रिस्पांस तो नहीं आ रहा, क्योंकि अभी टाइम लगेगा उतनी ऑडियंस क्रिएट होने में। लेकिन गाइस, वो ऑडियंस जैसे क्रिएट होती जा रही है, तो वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताते रहें। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो भी लाजमी बताएं कि वो पुराने, और जो न्यू आ रहे हैं वो भी लाजमी बताएं। और आप लोगों ने लाजमी बताना है आपको आज की एपिसोड कैसे लगी। तो चलो चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। महर मरियम के दोस्तों के लिए खाना बना रही थी। उसने तकरीबन सारा काम ही कर लिया था। तभी उसकी छोटी मामी का बेटा किचन में आया था। उसका नाम तलहा था। वो उससे उम्र में 8 साल बड़ा था। वो अपने आप में मगन खाना बना रही थी। उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा था कि कोई किचन में आया है। उसके लिए उसके घर में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। वो मरियम और लाइबा के उतरे हुए कपड़े पहनती थी। इस वक्त भी वो उन दोनों में से किसी एक के कपड़ों में मलबूस थी। वो आज दोनों कज़नों से ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी थी। इस वजह से भी वो दोनों उनसे जलती थी और उससे हसद करती थी। उस वक्त भी वो सादा सी शलवार कमीज़ में थी, जिन पर उसने दुपट्टा अच्छे से सेट किया हुआ था। उसके बाल हद से ज़्यादा खूबसूरत और लंबे थे। बड़ी-बड़ी हेज़ल रंग की उसकी आँखें थीं, छोटी-सी नाक थी और होंठों का रंग इस कुदरती गहरा गुलाबी रंग का था। कद 5 फुट और 3 इंच था। वो इतनी ज़्यादा बड़ी भी ना थी। वो मुड़ी थी और उसकी नज़र तलहा पर पड़ी थी। उसे देखकर वो डर गई थी। वो अच्छे से जानती थी, अगर इसकी मामियों ने इसे यहाँ इसके साथ देख लिया, तो इसके किरदार पर न जाने क्या-क्या बातें करनी थी। वो अपना सारा काम करने के बाद वहाँ से जा रही थी, जब तलहा उसके आगे आ गया था। उसे अपने सामने देखकर वो डर गई थी। एक तो वो किसी के सामने कोई बात नहीं कर सकती थी। तलहा और अहमद दोनों से वो दूर ही रहती थी। न जाने क्यों उन दोनों से ही उसे खुद खौफ महसूस होता था। तलहा भाई, जगह दे प्लीज़। मेहरुन्निसा ने डरते हुए ये बात की थी, जबकि उसको खुद से डरता देखकर वो मुस्कुराया था। मेहरू, मुझसे डरने की क्या बात है? मैं तो तुम्हारा कज़न हूँ ना। तलहा उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था और वो उससे दूर जा रही थी। पीछे कोई जगह न बची थी, जिसकी वजह से अब तलहा उसके बिल्कुल पास आ गया था। मेहरुन्निसा उसे अपना इतना करीब देखकर डर रही थी। वो इस दुनिया से नावाकिफ़ थी, मासूम थी, और इसी मासूमियत का फ़ायदा वो दोनों कज़न उठाना चाहते थे। क्या हो रहा है यहाँ? उसकी छोटी मामी किचन में आई थी। महर की तो सांसें अटक गई थी। अब वो जानती थी उसका क्या हाल होना था। अम्मी देखे ना, ये मुझे अपनी तरफ बुला रही थी और कह रही थी कि आप लोग इस पर कितना जुल्म करते हैं। तलहा ने अपनी माँ को अंदर आते देखकर सारा का सारा इल्ज़ाम मेहरुन्निसा पर डाल दिया था, और वो मासूम किचन की शेल्फ के साथ लगकर डरते हुए अपनी मामी को देख रही थी, जो कि उसकी तरफ ही आ रही थी। नहीं मामी। अभी उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे, जब उसकी मामी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था और थप्पड़ के निशान उसके चेहरे पर बन गए थे। तो तुम कहना चाहती हो मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? उसकी मामी ने अब उसके बाल पकड़ लिया थे। वो ना में सर हिलाने लगी थी। आवाज़ ना निकले तुम्हारी। मरियम की दोस्तें आई हुई हैं, इसलिए तुम्हारा बंदोबस्त मैं यहाँ नहीं, तुम्हारी जगह पर ही करूँगी। उसकी छोटी मामी ने उसके बाल मज़ीद ज़ोर से पकड़ लिए थे, इतना कि उसकी आँखों में आंसू आ गए थे, और वो उसे बालों से घसीटते हुए अंदर लेकर जा रही थी। उसे इजाज़त ना थी शोर करने की या फिर आवाज़ निकालने की। अगर उसने ऐसा किया तो उसे मज़ीद ज़ोर से मारा जाता, इसलिए वो अपनी आवाज़ को अपने अंदर ही बंद कर रही थी। वो उसे घसीटते हुए लेकर जा रही थी, बालों से ऊपर, बालों से, और फिर स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर उन्होंने उसे अंदर धक्का दिया था, जिस वजह से उसका डर सर नीचे फर्श पर जा लगा था। तुम्हारी माँ भगोड़ी थी, तुम भी मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाकर यही करना चाहती थी ना? उसके साथ यहाँ से भाग जाना चाहती थी, मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती थी ना? वो महर को सीधा करते हुए एक के बाद दूसरा थप्पड़ उसके चेहरे पर मार रही थी। तकरीबन वो 10 से ज़ायद थप्पड़ उसे मार चुकी थी, लेकिन उसका दिल फिर भी नहीं भर रहा था। उन्हों उन्होंने महर को ज़मीन पर फेंका था, इधर-उधर कुछ तलाश कर रही थी।
تبھی اس کی نظر ایک لکڑی پر پڑی تھی جو کہ وہاں سائڈ پر رکھی ہوئی تھی۔ تم بھاگ جاؤ اپنی ماں کی طرح، بہت اچھا ہوگا، ہماری جان چھوٹ جائے گی تم منحوس سے۔ وہ اسے مارنا شروع کر چکی تھی اور پھر تب تک اسے مارتی رہی جب تک اس کا دل نہ بھر گیا۔ اب نہ جانے اس معصوم نے جب تک اس ظالم عورت کی کار سہنا تھا، نہ جانے کیوں جس کا کوئی نہیں ہوتا سب اسی پر ہی کیوں ظلم کرتے ہیں، ہر کوئی مظلوم پر ہی کی ہاتھ کیوں اٹھاتا ہے، کوئی ظالم کو کچھ کیوں نہیں کہتا۔ کبھی کبھی اس کا بھی دل کرتا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے یا اپنی جان خود ہی لے لے۔ وہ کبھی کبھی اللہ سے یہ بات بھی کہتی تھی کہ جب اس کی ماں کو لے لیا تو اسے زندہ کیوں رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک انچاہ وجود تھی، اتنا مار کے بعد بھی اس نے کل سب کے ساتھ سب کے کام کرنے تھے۔ جب کوئی اس سے محبت ہی نہیں کرتا تھا وہ کیوں تھی اس دنیا میں، وہ ہر بار خود سے یہ سوال کیا کرتی تھی۔ کاظم اس کے سامنے موجود تھا اور ڈیمون اس کی طرف پشت کیے ہوئے گلاس کے بنے ہوئے ونڈو سے استنبول کا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ بولو، کوئی تکلیف تو نہیں اٹھانی پڑی نا تمہیں وہاں؟ ڈیمون نے بغیر اسے دیکھے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں یمام، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا میں اپنے گھر میں ہوں، ہر چیز میرے کہنے سے پہلے ہی موجود ہوتی تھی۔ ہاں، ایک بات بری لگ رہی تھی کہ اپنے فرض سے ہٹ کر وہاں تھا میں۔ وہ واحد تھا اس کی ٹیم میں جو اسے اس کے نام سے بلاتا تھا، اس کے علاوہ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اسے اس کے نام سے بلا پاتے۔ اس کی ٹیم میں موجود لوگ یا تو اسے ڈیمون کہتے تھے یا پھر سر کہہ کر بلاتے تھے، کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کے نام سے بلاتا اسے۔ لگتا ہے وہ زندگی تمہیں پسند آ گئی تھی، کہو تو واپس بھیج دوں؟ ڈیمون اس کی طرف مڑا تھا۔ نہیں یار، وہ زندگی جیسے بھی ہو لیکن تیرے ساتھ زندگی بہت حسین ہے، آخر بچپن سے ہم ساتھ ہیں، اور ایسی عیش و عشرت مجھے نہیں چاہیے جو مجھے میرے فرض سے دور رکھے۔ میں چاہتا ہوں میں مروں تو تیرے لیے مروں، مجھے موت آئے تو میں تمہارے لیے کچھ کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے میں اپنی جان تمہارے لیے ضرور دوں گا۔ بہت اچھی تقریر تھی لیکن میں امپریس نہیں ہوا۔ اور سنو، تم نے ایران جانا ہے، وہاں شہریار زمان سے ملاقات کرنی ہے۔ کافی سر خراب کر رہا ہے، اس کے بھائی کی جان لی ہے نا، تو جا کر اس کا بھی قصہ تمام کر دو۔ ویسے بھی اپنے بھائی کے کارناموں میں برابر کا شریک ہے وہ۔ اور ہاں، شہیر کو بھی سمجھا دو، اسے میری شادی کا شوق چڑھا ہے اور لڑکی لانا چاہتا ہے۔ میری ٹیم میں اسے کہنا میں نہیں مار سکتا اسے، لیکن اپنے لوکی سے یہ کام کروا سکتا ہوں۔ ڈیمون کو ایک اور گندا خون اس صفائے ہستی سے مٹانا تھا۔ ان لڑکیوں کی ویڈیو اس کے پاس بھی تھی اور ان میں سے ایک کو بلا کر وہاں وہ زبردستی کر چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مزید کسی لڑکی کی زندگی خراب ہو، اس لیے کاظم کو بھیج کر اس کا کام ایک بار میں تمام کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بات تو اس کی بھی ٹھیک ہے، کوئی لڑکی ہونی چاہیے ہماری ٹیم میں۔ کاظم نے جان بوجھ کر پھر سے یہ ٹاپک چھیڑا تھا، جبکہ ڈیمون اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے وہاں سے تمہیں نکال کر غلطی کر دی ہے، رہتے وہیں پر۔ ڈیمون کو اس کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، لیکن وہ اس کے اتنے قریبی ساتھی تھا، ان دونوں کو وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، اور اس بات کا ہی وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ کوئی مزید فضول بکواس میرے آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میرا لوکی ہر وقت بھوکا رہتا ہے۔ ڈیمون نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا تھا اور اس نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ ہمیشہ کنوارے ہی رہو گے تم یمام؟ کاظم نے ڈیمون کی بات پر منہ بناتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ڈیمون نے اس کی بات پر کوئی خاص غور نہیں کیا تھا۔ کاظم باہر آیا تو شہیر وہیں پر کھڑا تھا، اس نے دروازے سے کان لگایا ہوا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر کاظم اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ کاظم اس کے انجان بن کر کھڑے ہو جانے پر اسے غصے سے دیکھ کر پوچھ رہا تھا، کیا میں نے کیا کیا ہے؟ شہیر انجان بن کر آگے کی طرف جانے لگا تھا جب کاظم نے اسے گردن سے پکڑ لیا تھا۔ زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سیدھی طرح بتاؤ کہ کیا کر رہے تھے، ورنہ ڈیمون کو بتا دوں گا۔ اچھا نا، بتا رہا ہوں، تم گردن تو چھوڑو۔ شہیر نے اپنا گردن اس کے ہاتھوں سے چھڑایا تھا۔ میں نا بھائی کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے دیکھ رہا تھا تم اس سے کوئی بات کرتے ہو یا نہیں۔ اس بیچارے کو بس یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کے یہاں کھڑے ہونے کا ڈیمون کو نہ بتا دے، اس لیے فوراً سے بولا، اپنی موت کو خود نہ بلاؤ۔ ہاں، البتہ وہ جس لڑکی کا تم ڈیمون کے لیے سوچ رہے ہو نا، اپنے لیے سوچ لو۔ کاظم اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ مسکرا کر رہ گیا تھا۔ واہ، یہ آئیڈیا مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟
وہ بھی کاظم کے پیچھے پیچھے گیا تھا، جبکہ اس کی آواز کاظم تک بھی گئی تھی۔ نہیں یار، ابھی نہیں، ابھی میں نہیں کر سکتا نا، ابھی ڈیمون کی شادی دیکھنی ہے مجھے۔ پھر اچانک سے وہ بولا تھا، اپنی اس خواہش کا اظہار ذرا ڈیمون کے سامنے تو کرنا، پھر دیکھتا ہوں تمہارے اس منہ میں زبان بھی رہتی ہے کہ نہیں۔ کاظم نے اس کی آگے چلتے ہوئے اسے چیلنج کیا تھا، نہیں بابا نہیں، فی الحال میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میری زبان نے فی الحال بہت سے کام کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ میں دعا بھی تو کروں گا نا ڈیمون کو محبت ہو جائے۔ لیکن کاظم، شہیر اس کے سامنے آ گیا تھا، لیکن کاظم، محبت تو انہیں ہوتی ہے نا جن میں جذبات ہوتے ہیں، ڈیمون میں تو کوئی جذبات ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ سب کر سکتی ہے، ڈیمون کو محبت ہوگی اور تم دیکھ لینا، شہیر نے کاظم کو دیکھ کر کہا تھا۔ تم چپ ہی رہو، تمہیں کیا لگتا ہے وہ جذبات اسی لڑکی کے لیے ہوں گے جو ہماری ٹیم میں اب شامل ہوگی؟ کاظم نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، کیونکہ میں جانتا ہوں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اسے ہماری ٹیم میں بھیج رہے ہیں نا، ورنہ اس سے پہلے کوئی ہماری ٹیم میں نہیں آ رہی تھی۔ شہیر نے اپنا موقف پیش کیا تھا، جس پر کاظم سے گھور کر رہ گیا تھا۔ لیکن اگر ڈیمون کو کسی اور سے محبت ہو گئی، وہ لڑکی وہ نہ ہوئی جو ہماری ٹیم میں آئے گی، کوئی اور ہوئی تو مطلب کوئی دوسری تیسری۔ کاظم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ فضول بکواس نہیں کرو بھائی، کے لیے لڑکی میں ہی ڈھونڈوں گا۔ شہیر کو اس کی بات پر غصہ آ گیا تھا اور اس نے اسے انگلی دکھائی تھی، جس پر کاظم نے اس کی انگلی پکڑ کر مروڑی تھی۔ ڈیمون کو محبت ہوگی، لیکن اس سے نہیں جو ہماری ٹیم میں آئے گی، میرا بھی یہی چیلنج ہے۔ کاظم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، جبکہ شہیر اپنا ہاتھ پکڑ کر اسے دیکھ رہا تھا، اس کا ہاتھ سلامت ہے بھی کہ نہیں۔ بکواس، سب فضول، تم لوگوں نے چھوڑ کیسے دیا اس کے آدمی کو؟ ہم کب سے اس انتظار میں تھے کہ ڈیمون کو پکڑیں، اور یہ ہمارے پاس سب سے اچھا موقع تھا۔ وہ استنبول کی حکومت کا جنرل تھا، اور اس کا سب سے خاص رشتہ ڈیمون سے تھا۔ وہ ڈیمون کا چھوٹا بھائی تھا، اس سے بہت اچھے سے واقف تھا، اس کے ہر کام پر جنرل قاسم کاظمی کی نظر ہوتی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو اس سب سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ ڈیمون کسی کی بھی نہیں سنتا تھا، وہ ہمیشہ وہی کرتا تھا جو اس نے کرنا ہوتا تھا۔ اور اتنی محنت کر کے اس نے اپنی مافیا ٹیم بنائی تھی، وہ اپنے اس کام سے عشق کرتا تھا اور اسے وہ مر کر بھی نہ چھوڑتا۔ کیا مجھے یاد کیا جا رہا ہے؟ ڈیمون ہوا کے جھونکے کی طرح اندر داخل ہوا تھا اور وہاں پر موجود جنرل قاسم کاظمی کی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ ڈیمون نے ہاتھ کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہاں موجود سارے لوگ چلے گئے تھے، صرف اور صرف جنرل قاسم کاظمی رہ گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے کاظم کو چھڑا لیا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، کاظم کے خلاف ثبوت اب بھی ہے میرے پاس، ابھی جا کر اسے گرفتار کر کے آ سکتا ہوں۔ جنرل قاسم کاظمی نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا تھا۔ چھوٹے، میری کیوٹ سی شہزادی روز اپنے بھائی کا انتظار کرتی ہوگی، اور اس وقت تو پالی میں ہوگی نا۔ ڈیمون نے اپنی چھوٹی بہن کا ذکر کیا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی دعاؤں کے بعد دی تھی۔ زیادہ نہ بولو، لڑائی ہماری ہے، اور ہماری لڑائی میں تم ہماری بہن کو ہرگز بھی نہیں لا سکتے۔ قاسم کو اس کی بات پر انتہا کا غصہ آیا تھا۔ ڈیمون میں کوئی جذبات نہیں ہے، وہ اپنے کام کے علاوہ کسی بھی چیز سے مخلص نہیں ہے، اور میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، اور تم جانتے ہو ہماری شہزادی بہت پیاری ہے، بہت زیادہ۔ بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر اس کا ڈمپل واضح ہوا تھا۔ قاسم کا دل کیا تھا اس کا ایک خوبصورت چہرہ بگاڑ کر رکھ دے۔ اس میں واقعی دل نہ تھا، نہ کوئی جذبات تھے، وہ اپنی معصوم سی 16 سال کی بہن کے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا۔ مہر النساء چھت پر کپڑے ڈال کر ابھی نیچے آئی تھی، اس نے صبح کا ناشتہ بنایا تھا، اور اس کے بعد گھر کی ساری صفائیاں کرنے کے بعد وہ سب کے کپڑے دھو کر ابھی ڈال کر نیچے آئی تھی۔ اس نے کل سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، اور بطول مامی کے کھانے پینے کا بھی وہی خیال رکھتی تھی۔ اس نے ابھی اس کے لیے بھی کھانا لے کر جانا تھا۔ وہ کچن میں آئی تھی اور اس نے اپنے اور بطول مامی کے لیے کھانا نکالا تھا۔ تب بھی کچن میں اس کی فرحت مامی آئی تھی۔ یہ اتنا کھانا کس کے لیے لے کر جا رہی ہو؟ فرحت مامی نے اس کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے کھینچ لی تھی۔ مامی، وہ ابھی اس کی بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھوں سے ٹرے لے جا چکی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا کھانے کی، رکھو۔ فرحت مامی نے اس ٹرے سے آدھا کھانا نکال لیا تھا اور آدھا اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ لیکن مامی، میں نے اور بڑی مامی دونوں نے کھانا تھا،
اس نے ٹرے میں کھانا دیکھا جو کہ صرف بطول مامی ہی کھا سکتی تھی۔ وہ تو کل رات سے بھوکی تھی، اس نے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ زیادہ بولو نہیں، جو مل رہا ہے وہ لو اور یہاں سے جاؤ، ورنہ میں نے یہ بھی کھینچ لینا ہے۔ فرحت مامی نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا، وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم؟ ایک بھاگی ہوئی ماں کی بیٹی ہو، تمہاری یہی حیثیت ہے؟ کوئی تمہیں یہاں پہ پلیٹ بھر کے کھانا نہیں دینے والا۔ فرحت مامی نے سارا کھانا اٹھایا تھا اور فریج میں ڈال کر اسے تالا لگا دیا تھا۔ ایک نظر مہر النساء پر ڈال کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی فکر چھوڑی تھی اور کھانا لے کر بطول مامی کے کمرے میں گئی تھی۔ مہر النساء نے دروازہ کھول کر کمرے میں قدم رکھے تھے، جہاں پر 50 سال کی عمر کی عورت بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مہر النساء کو دیکھ کر ان کے لب ہلکے سے مسکرائے تھے۔ کل سے نظر ہی نہیں آئی ہو، میری بچی کہاں تھی؟ بطول مامی نے مہر النساء کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر کہا تھا۔ مامی کل بہت کام تھا، اس لیے نہیں آ پائی تھی۔ آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، کھا لیں۔ مہر النساء نے ان کے آگے کھانا رکھا تھا۔ بطول مامی نے کھانے کو دیکھا تھا، وہ سمجھ گئی تھی کہ کھانا لاتے ہوئے اسے کسی نے دیکھا تھا اور پھر اتنا کھانا نکال کر دیا۔ کھایا تو صبح انہوں نے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن وہ جانتی تھی مہر النساء تو پورا دن بھوکی رہ کر گزارتی تھی۔ اس کے اتنا سب کام کرنے کے بعد بھی اس کے لیے اس گھر میں کھانا نہیں تھا۔ نہیں میری بچی، میں نے کھا لیا ہے، تم کھا لو۔ بطول مامی نے اسے اپنے پاس کر کے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ اس کے ایسا کرنے پر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ نہیں میری بچی، روتے نہیں ہیں، یہ مشکل وقت ہے، ختم ہو جائے گا ایک دن انشاءاللہ۔ بطول مامی نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ایسا نہیں ہوگا ماما، ماما کے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے میں ہمیشہ یہی موجود رہوں گی۔ مہر النساء بولتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہی آ کر روتی تھی اور اپنا دکھ بتاتی تھی۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے بچے، اور میری گڑیا تو شہزادی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی شہزادہ بھیجے گا نا۔ بطول مامی اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کاش ان کا بیٹا ان کے پاس ہوتا تو وہ مہر النساء کو اپنی بہو بنا لیتی۔ میں ایک بدقسمت لڑکی ہوں مامی، میرے نصیب میں کوئی شہزادہ نہیں ہے۔ بطول مامی نے اس کی بات پر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ایسے نہیں کہتے، اور اب تمہاری آواز نہ آئے، خاموش، میں اپنی بچی کو خود کھلاتی ہوں۔ بطول مامی نے اس کی آنسوں صاف کیے تھے اور اسے کھانا کھلانے لگی تھی۔ مہر النساء ان کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی اور نوالا بنا کر ان کے آگے بھی کیا تھا۔ یہی کچھ پل ہوتے تھے اس کے پاس جو کہ بطول مامی کے پاس وہ اچھے سے گزار لیتی تھی، ورنہ سب تو اس کی جان کا عذاب بنے ہوئے تھے۔ ہر وقت وہ یہی سمجھتی تھی کہ وہ کبھی بھی یہاں سے نہیں نکل سکتی، اس کی پوری زندگی ایسے ہی رہے گی۔ لیکن بطول مامی اسے ہمیشہ سے تسلی دیتی تھی، کوئی شہزادہ آئے گا، اس کی زندگی میں جتنی تکلیفیں اس نے دیکھی تھی اسے اپنی شہزادی بنا کر رکھے گا۔ کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں آنے دے گا، اس کا ہر درد، ہر دکھ، ہر تکلیف وہ اپنے حصے میں لے لے گا، لیکن اسے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ وہ بطول مامی کی ان باتوں کو سیریس نہیں لیتی تھی، وہ کوئی بھی امید نہیں لگانا چاہتی تھی۔ جیسے اس کی زندگی تھی، چل رہی تھی، ویسے ہی اسی طرح چلتی رہے، امیدیں لگا کر پھر ٹوٹنا نہیں جاتی تھی۔ گائز آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو، اور آج میں نے وائس اوور پہلے والی ایپیسوڈ سے بیٹر کرنے کی کوشش کیا، تو آپ لوگوں نے لازمی 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 بتانا ہے۔ فرسٹ ایپیسوڈ میں بھی میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو وائس اوور کیسا لگ رہا ہے۔ اگر وائس اوور آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا، میں کچھ اور امپروومنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا کچھ اور بھی ایشو ہے، تو آپ لوگ لازمی بتانا ہے۔ آخر آپ لوگ میری یوٹیوب فیملی ہے، آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے۔ اور گائز 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 پلیز، پہلے میری یہی میرے سے ایک مسٹیک ہوئی ہے کہ میں نے اپنے پرانے چینل کے ساتھ آڈینس کے ساتھ اٹیچ نہیں رہا تھا، تو اس لیے میری آڈینس کو نہیں پتا کہ میرا نیو یوٹیوب چینل بنا ہے۔ مطلب جو دوسرے یوٹیوبر وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا ایپ وغیرہ ساتھ لنک کیا ہوتا ہے اور ان سے ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ ایک سے ایشو بن جائے تو وہ دوسرے پر آ جاتے ہیں، لیکن
میری یہی مسٹیک ہوئی ہے کہ میں نے بس یوٹیوب تک ہی رکھا ہے، اس وجہ سے میری آڈینس ساری ادھر ادھر ہو گئی ہے۔ تو گائز یہ مسٹیک اب میں نے نہیں کرنی، اب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک لنک بنا کر رکھنا ہے۔ اور گائز اگر آپ لوگوں کو کوئی ایشو ایپیسوڈز وغیرہ میں کچھ بھی ہو تو آپ لوگ میری ایک فیملی ہے، تو ایک تو مجھے اپنی فیملی وہ جو میری آئی تھنک 7 کے سبسکرائبرز ہونے والے تھے وہ مجھے واپس لانے ہیں، اور صحیح بتاؤں تو یہ مجھے امپاسبل لگ رہا ہے، لیکن آپ پاسبل بنا سکتے ہیں۔ جو لوگ نیو ہیں اور جو اور سبسکرائبرز ہیں وہ جلدی سے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور منیمم 1 کیے تو یار جلدی سے کر دو۔ اوکے، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ پہ۔ اللہ حافظ، خوش رہیں، بائے۔